ایک बड़ी जंग का मैदान सज रहा है। आज दो बड़े खानदानों और तारीख के दो बड़े किरदारों की जिंदगी और मौत का फैसला होने वाला है। इस मैदान से वापसी कोई नहीं है। हारने वाले का मकबरा इसी मैदान में बनेगा। एक तरफ पठानों का लोधी खानदान है जिसका सुल्तान इब्राहिम लोधी बादशाहत के इस सिलसिले का आखिरी ताजदार है, जिसे सलातीन दिल्ली कहा जाता है, और दूसरी तरफ मुगलों का ज़हीरुद्दीन बाबर है जो अमीर तैमूर की औलाद में से है और इसकी मां का शजरा नस्ब चंगेज खान से मिलता है। यानी माँ और बाप दोनों तरफ से इसे जंगजू फितरत विरसे में मिली। वो कभी सेंट्रल एशिया के इलाकों फरगाना और समरकंद का हुक्मरान था जो अब उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन फिर बाबर के रिश्तेदारों ने इसे अपने इलाके से निकाल दिया तो वो काबुल फतह करके अफगानिस्तान का हुक्मरान बन गया। हिंदुस्तान पर यह इसका 5वां हमला है और इस बार वो वापस जाने की नहीं बल्कि हुकूमत करने की नीयत से आया है। इसके पास सिर्फ 12,000 फौजी हैं, जबकि इसके मुकाबले में जो दुश्मन है इसके पास 1,000 हाथी और 50,000 फौज है। लेकिन बाबर के पास एक ऐसा हथियार है जो इसके दुश्मनों के पास नहीं है, बल्कि इसके दुश्मनों ने आज तक देखा ही नहीं। ये कौन सा हथियार है? पानीपत की इस पहली लड़ाई में कौन जीता, कैसे जीता, हारने और जीतने वालों का क्या अंजाम हुआ? मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और देखो सुनो जानो कि वो कौन था सीरीज में आज हम आपको हिंदुस्तान के पहले मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की कहानी दिखा रहे हैं। बाबर जानता था कि 12,000 सिपाहियों के साथ इब्राहिम लोदी को शिकस्त देना इसके बस की बात नहीं है। इसलिए इसने खुले मैदान में जंग की बजाय दुश्मन को अपनी हिकमत अमली से हराने का फैसला किया। इसने अपनी फौज को 3 हिस्सों यानी दाएं बाजू, बाएं बाजू और कल्ब यानी सेंटर में तकसीम किया और इन सब की हिफाजत के लिए रुकावटें खड़ी कर दी। अपनी फौज के दाएं बाजू को इसने पानीपत शहर की आड़ में खड़ा कर दिया ताकि दुश्मन इस पर डायरेक्ट हमला न कर सके। अपने बाएं बाजू के आगे इसने एक खंदक खोदकर खंदक के आगे लकड़ी की मजबूत बाड़ लगा दी। अपनी फौज के दरमियानी दस्ते के सामने इसने लकड़ी के छकड़े खड़े कर दिए, इन्हें रस्सियों से आपस में बांध दिया। इन गाड़ियों के साथ इसने तीरंदाज और बंदूक बरदार तरतीब से खड़े कर दिए और इन तीरंदाजों और बंदूक बरदारों के पीछे इसने अपना सबसे बेहतरीन हथियार खड़ा कर दिया। यह हथियार था तोप। जी हां, ज़हीरुद्दीन बाबर के पास 12 तोपें थीं जिन्हें इसने गाड़ियों की आड़ में खड़ा कर दिया ताकि कोई इन्हें निशाना ना बना सके, जबकि ये तोपें इस पोजीशन से भी दुश्मन पर गोले बरसा सकती थी। हिंदुस्तान में यह हथियार पहली बार इस्तेमाल हो रहा था और इब्राहिम लोदी की फौज को अंदाजा ही नहीं था कि यह कैसी तबाही ला सकता है। इब्राहिम लोदी जब अपनी फौज के साथ पानीपत के मैदान में उतरा तो बाबर पहले ही अपना जाल बिछा चुका था। इब्राहिम लोदी ने देखा कि दुश्मन तादाद में बहुत कम है तो इसने अपनी फौज को दुश्मन पर खुलेआम हमले का हुक्म दे दिया, लेकिन इसने भी वही गलती की जो इससे 1,500 साल पहले राजा पोरस ने सिकंदर आजम के खिलाफ की थी। यानी इब्राहिम लोदी ने हाथियों के साथ हमला शुरू किया। जब हाथी आगे बढ़े तो बाबर की तोपों ने इन पर गोले दागना शुरू कर दिए। तोपों की घनगरज से हाथी इतने खौफजदा हुए कि उल्टे पैरों वापस भागे और अपने ही हजारों फौजियों को कुचल डाला। इस मौके पर बाबर ने अपने घुड़सवार दस्तों के साथ पूरी ताकत से दुश्मन पर हमला कर दिया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि लोदी फौज में भगदड़ मच गई। जब सुल्तान इब्राहिम लोदी ने बाजी हाथ से निकलते देखी तो वो अपने खास दस्ते के साथ आगे बढ़ा ताकि दुश्मन को रोक सके, लेकिन वो भी बाबर का हमला न रोक सका और मारा गया। जब सुल्तान इब्राहिम लोदी की मौत की खबर फैली तो इसकी फौज सर पर पांव रखकर भाग खड़ी हुई। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत कायम कर दी थी। ये सल्तनत 300 बरस से ज्यादा अरसे तक कायम रही। हिंदुस्तान पर किसी मुसलमान खानदान ने इतना अरसा हुकूमत नहीं की जितना मुगलों ने की। बाबर जीत चुका था और शुक्राने के तौर पर इसने पानीपत में एक बाग लगाया जिसे काबुली बाग कहते थे और इसमें एक शानदार मस्जिद भी तामीर की जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। नहीं, ये अयोध्या वाली नहीं बल्कि पानीपत वाली बाबरी मस्जिद है।
یہ مسجد تو آج بھی موجود ہے، البتہ کابلی باغ مٹ چکا ہے اور مسجد کے ارد گرد موجود کچھ سبزہ ہی اس باغ کی یادگار رہ گیا ہے۔ آج یہ مسجد زیادہ تر کابلی باغ والی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ ابراہیم لودھی کو بھی بابر نے پانی پت میں ہی دفن کیا اور اس کی قبر آج بھی موجود ہے۔ پانی پت کی فتح کے بعد مال غنیمت کے ساتھ بڑی تعداد میں ہاتھی بھی بابر کے قبضے میں آئے۔ بابر فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ دہلی چلا آیا اور شہر میں داخل ہو کر اس نے سب سے پہلے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ دہلی کی جامع مسجد میں بابر کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ پھر بابر آگرہ پہنچا، جہاں اسے معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے ہمایوں، جو بابر سے پہلے ہی آگرہ چلا گیا تھا، کو کوہ نور پیش کیا گیا ہے۔ یہ کوہ نور ہیرا گوالیار کے راجہ بکرماجیت کے خاندان کے پاس تھا۔ اس خاندان نے کوہ نور ہیرا بابر کے بیٹے ہمایوں کو پیش کر دیا۔ بابر لکھتا ہے کہ اس ہیرے کی قیمت دنیا کی آدھی آمدنی کے برابر ہے۔ جب ہمایوں نے یہ ہیرا اپنے باپ کے سامنے رکھا تو بابر نے یہ ہیرا ہمایوں کو ہی بخش دیا۔ بابر کے راستے کی ساری رکاوٹیں دور ہو چکی تھیں، اب ایک چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا تھا، اور وہ یہ کہ بابر نے آگرہ شہر پر تو قبضہ کر لیا تھا، لیکن شہر کا قلعہ اور شاہی خزانہ ابھی تک لودھی خاندان کے قبضے میں تھا۔ ابراہیم لودھی کی والدہ بھی قلعے میں موجود تھی اور اپنے خاندان کو لیڈ کر رہی تھی۔ اس نے بابر سے مذاکرات کیے۔ قلعہ اور شاہی خزانہ بابر کے حوالے کرنے کے عوض اس نے اپنے خاندان کی مکمل سلامتی کی ضمانت حاصل کی۔ اس کے ساتھ اس نے 7 لاکھ روپے نقد، آگرہ کے باہر 1 میل دور اپنی رہائش کے لیے ایک محل اور اپنے تمام مرا کے لیے جاگیریں بھی مانگی۔ بابر نے یہ ساری شرائط مان لی اور یوں قلعے کے دروازے کھل گئے۔ لیکن ابراہیم لودھی کی ماں دل ہی دل میں بابر کے قتل کا پلان بنا رہی تھی۔ اس نے بابر کے باورچیوں کو رشوت دے کر اس کے کھانے میں زہر ملوا دیا۔ بابر نے کھانا کھایا تو اسے قے ہونے لگی۔ بابر نے فوری حکم دیا کہ یہ کھانا جانوروں کو کھلایا جائے، چنانچہ ایک کتے اور 2 چیلوں کو یہ کھانا کھلایا گیا، اور یہ سارے جانور بیمار تو ہوئے لیکن زندہ بچ گئے۔ بابر بھی زندہ بچ نکلا اور زہر کا اثر ختم کرنے کے لیے مختلف جڑی بوٹیاں دودھ کے ساتھ استعمال کرتا رہا۔ تفتیش کے بعد زہر دینے کی سازش میں ملوث باورچی سمیت 2 مردوں اور 2 عورتوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایک مرد کے ٹکڑے کروا دیے گئے، باورچی کی کھال کھنچوا دی گئی، ایک عورت کو گولی مار دی گئی اور دوسری کو ہاتھی کے پیروں تلے کچل دیا گیا۔ لودھی کی ماں کو بابر بوا کہتا تھا، یعنی اپنی والدہ کا درجہ دیتا تھا، لیکن اپنے قتل کی سازش کے بعد اس نے اس خاتون کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اسے قید کر دیا، جبکہ ابراہیم لودھی کے باقی خاندان کو کابل بھیج دیا، جہاں بابر کا بیٹا کامران مرزا اپنے باپ کی غیر موجودگی میں حکومت چلا رہا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابراہیم لودھی کی ماں نے بعد میں دریا میں کود کر خودکشی کر لی۔ بہرحال ان سب کے باوجود بابر شہنشاہ بن چکا تھا۔ یہ وہی بابر تھا جسے فرغانہ سے نکلنے کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ دشمن سے بچنے کے لیے گنتی کے چند وفاداروں کے ساتھ جنگلوں میں چھپنا پڑا تھا۔ اب وہی بابر ہندوستان کا شہنشاہ بن چکا تھا۔ لیکن تخت حاصل کرنا ایک کام ہے اور اس پر کنٹرول برقرار رکھنا دوسرا کام۔ بابر کو بھی اپنی سلطنت برقرار رکھنے کے لیے مزید خون بہانا پڑا۔ ہوا یوں کہ راجپوتوں کے علاقے میواڑ کا رانا سانگا، جس نے خود بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی تھی، اب وہ بابر کی حکومت تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اصل میں رانا سانگا نے یہ سمجھا تھا کہ بابر بھی اپنے جد امجد امیر تیمور کی طرح ہندوستان میں صرف لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے گا اور رانا سانگا اپنی سلطنت کو پھیلا لے گا۔ اس نے بابر سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ابراہیم لودھی سے لڑائی کے وقت وہ بھی بابر کی مدد کرے گا، لیکن آخر میں بابر کو اکیلے ہی ابراہیم لودھی سے لڑنا پڑا تھا اور راجہ سانگا اپنے علاقے میں ہی موجود رہا۔ اس لیے بابر رانا سانگا کو بد عہد سمجھتا تھا۔ ابراہیم لودھی کو ہرانے کے بعد جب بابر نے ہندوستان میں ہی رکنے کا فیصلہ کیا تو رانا سانگا اس سے جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے ارد گرد کے راجپوت راجاؤں کو جمع کیا اور ایک بڑا لشکر تیار کر لیا، حتیٰ کہ لودھی خاندان کے کئی پرانے وفادار افغان امراء بھی راجپوتوں سے مل گئے۔ جب بابر کو پتا چلا تو اس نے رانا سانگا سے مقابلے کے لیے نئی توپیں تیار کرنے کا حکم دیا۔ بابر کے وفادار علی قلی نے ایک توپ تیار کی جو 600 فٹ تک گولہ پھینک سکتی تھی۔ بابر نے خوش ہو کر علی قلی کو ہیروں سے جڑا ایک خنجر اور شاہی لباس بھی تحفے میں دیا۔
اب بابر راجپوتوں سے مقابلے کے لیے نکلا تو اس کے پاس 50 توپیں اور ایک زبردست لشکر موجود تھا، لیکن ایک موقع پر ایک نجومی نے یہ اعلان کر دیا کہ مریخ سیارہ جو کہ علم نجوم میں جنگ کا ستارہ سمجھا جاتا ہے وہ مغرب میں ہے، یعنی یہ بابر کی فوج کے لیے برا شگون ہے۔ بابر کی فوج نے یہ سنا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے، لیکن اس موقع پر بابر نے ایک حیرت انگیز اعلان کیا۔ ظہیر الدین بابر شراب نوشی کا عادی تھا، لیکن اب اس نے منت مانی کہ اگر وہ جنگ جیت گیا تو شراب سے توبہ کر لے گا اور داڑھی بھی نہیں منڈائے گا۔ اس نے اپنی فوج کو حوصلہ دینے کے لیے اسی وقت شراب کے برتن توڑ دیے۔ مغل فوج کے پاس شراب سے لدے ہوئے اونٹوں کی قطاریں موجود تھیں۔ بابر نے اس ساری شراب میں نمک ڈلوا کر اس کا سرکہ بنوا دیا۔ بابر نے یہ منت بھی مانی کہ اگر وہ رانا سانگا سے جیت گیا تو اپنی سلطنت میں مسلمانوں پر سارے ٹیکس معاف کر دے گا۔ بابر کی فوج دشمن کی زیادہ تعداد سے بھی خوفزدہ تھی، اس لیے بابر نے اپنی فوج کے سامنے تقریر کی اور کہا کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، اس لیے میدان جنگ میں دشمن کو دیکھ کر منہ مت موڑنا۔ بابر اپنی تقریر اور شراب کو ضائع کر کے اپنی فوج کے مورال کو بڑھانے میں کامیاب ہو گیا۔ آگرہ سے 60 کلومیٹر دور راجستھان میں ایک علاقہ ہے خانوا۔ یہ آج کل راجستھان کے بھرت پور ضلع کا حصہ ہے۔ بابر اور رانا سانگا کی فوجیں اسی میدان میں آمنے سامنے آئیں۔ یہاں بابر نے ایک بار پھر پانی پت والی ٹیکنیک استعمال کی۔ اس نے چھکڑوں کو زنجیروں سے باندھ کر فوج کے درمیانی حصے یا قلب لشکر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کے پیچھے تیر انداز اور بندوق بردار تعینات کیے، ان کے پیچھے توپیں لگائیں، فوج کے دائیں اور بائیں حصوں کی حفاظت کے لیے خندقیں کھدوا دی۔ چنانچہ جنگ شروع ہوئی تو ایک بار پھر بابر کی فوج نے بڑی آسانی سے دشمن کو گھیرے میں لے لیا۔ رانا سانگا کے کچھ اتحادی بھی بابر سے مل گئے اور بابر نے یہ جنگ بآسانی جیت لی۔ رانا سانگا جنگ میں زخمی ہو کر واپس میواڑ چلا گیا۔ اس علاقے میں پانی اور خوراک کی سپلائی کے بغیر جنگ بہت مشکل تھی، اس لیے بابر نے بھی رانا سانگا کا پیچھا نہیں کیا اور آگرہ لوٹ گیا۔ رانا سانگا اپنے علاقے میں واپس تو آ گیا، لیکن دل میں بدلہ لینے کا منصوبہ بناتا رہا، مگر اپنی شکست کے اگلے ہی برس اچانک اس کی موت ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسے اس کے اپنے ہی سرداروں نے زہر دے دیا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بابر سے بدلہ لینے کی کوشش راجپوتوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ بہرحال رانا سانگا کی موت سے بابر کے راستے کا ایک بڑا کانٹا ہٹ گیا تھا۔ وہ بے فکر ہو کر ہندوستان پر حکومت کرنے لگا، لیکن صرف 2 سال بعد 1530 میں 47 برس کے ظہیر الدین بابر کی بھی موت ہو گئی۔ بابر کی موت سے ایک حیرت انگیز واقعہ منسوب ہے۔ کہتے ہیں بابر کا بیٹا اور ولی عہد ہمایوں بری طرح بیمار ہو گیا تھا۔ بابر پریشانی کی حالت میں بیٹے کے بستر کے گرد چکر لگاتا رہا اور دعا کرتا رہا کہ اے خدا میری زندگی کے بدلے میرے بیٹے کی زندگی بخش دے۔ حیرت انگیز طور پر ہمایوں صحت یاب ہو گیا اور بابر بیمار ہو گیا۔ اسی بیماری کی حالت میں وہ انتقال کر گیا۔ بابر کی میت کو اس کی وصیت کے مطابق کابل لے جا کر دفن کیا گیا۔ جس باغ میں بابر کا مقبرہ ہے اسے باغ بابر کہتے ہیں۔ بابر کی آبائی ریاست فرغانہ جو اب ازبکستان کا حصہ ہے، اس ریاست کے پرانے دارالحکومت اندجان شہر میں ایک چوک ہے جسے ناوئی چوک کہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ چوک بابر چوک کہلاتا تھا۔ بابر دوسرے فاتحین کی طرح ظالم تھا یا رحم دل، اس بارے میں آج بھی بحث جاری ہے۔ بابر نے تسک بابری میں تو ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہندوستان پر حملے کے دوران کچھ لوگوں نے لوٹ مار کی اور غریبوں کے مویشی چھین لیے، جس پر بابر نے لوٹ مار کرنے والوں کو سخت سزائیں دیں اور کچھ کو سزائے موت بھی دی۔ لیکن بابر نے خود ہی ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے کہ ہندوستان پر حملے کے دوران بہت سے افغانی حملہ آور جنہیں اس کی فوج نے قیدی بنا لیا تھا، بابر کے حکم پر ان کے سر کاٹ کر مینار بنائے گئے۔ ایسے ہی مینار پانی پت کی لڑائی اور رانا سانگا سے لڑائیوں کے وقت بھی بنائے جانے کی کہانیاں مشہور ہیں۔ یہی نہیں، بابر کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے سکھوں کے پہلے گرو بابا نانک جی کو جیل میں قید کر کے چکی پیسنے پر مجبور کیا تھا۔ گوجرانوالہ کے قریب احمد آباد میں گردوارہ چکی صاحب اسی جگہ پر قائم ہے جہاں بابا گرو نانک جی کو قید کیا گیا تھا۔ بابا گرو نانک جی نے بابر کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بہت ظالم تھا۔
ظہیر الدین بابر اپنی آبائی سلطنت فرغانہ تو واپس نہیں لے سکا، لیکن افغانستان اور ہندوستان میں اس نے ایک ایسی سلطنت ضرور قائم کر لی جس نے تاریخ میں مغلیہ سلطنت کے نام سے اپنا سکہ جمایا، جس کی یادگاریں پاکستان اور بھارت میں تاریخی قلعوں اور مساجد کی شکل میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک ایودھیا کی بابری مسجد بھی تھی، جسے بابر کے سپاہیوں نے 1528 میں تعمیر کیا تھا، جیسا کہ اس وقت اور بہت سی مساجد اور قلعے بھی تعمیر کیے گئے تھے۔ بابر کو بھی شاید معلوم نہیں تھا کہ یہ جگہ ہندوؤں کے لیے مقدس ہے۔ بابر کی موت کے 300 سال بعد تک بھی کسی نے اس پر اعتراض نہیں اٹھایا تھا، لیکن پھر 19ویں صدی میں ایک ہندو گروہ نے دعویٰ کر دیا کہ بابری مسجد جس جگہ ہے وہاں کبھی رام مندر ہوتا تھا اور یہیں ہندو دیوتا رام پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بابری مسجد اسی مندر کے ملبے پر بنائی گئی ہے، اس لیے مسجد کو گرا کر رام مندر تعمیر کیا جائے۔ مسلمان اس دعوے کو مسترد کرتے رہے۔ 1853 میں مسجد کے حوالے سے پہلی بار فسادات ہوئے۔ ان واقعات کو 100 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد 1992 میں ہندو انتہا پسندوں نے بابری مسجد شہید کر دی، جس کے نتیجے میں ہونے والے فسادات میں 2000 سے زائد لوگ مارے گئے۔ یہ تنازع آج تک حل نہیں